बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं करामत मुगल और मेरे साथ हैं ईसा नकवी। नकवी साहब, ऐन वो वक्त जब पूरी दुनिया डोनाल्ड ट्रंप से दबक कर बैठी है, आसिफ अली जरदारी साहब चीन के स्टेट विज़िट पर बीजिंग में मौजूद हैं। एक तो इस दौरे का इम्पैक्ट क्या होगा? बहुत से लोग ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान ने अमेरिका को एक सख्त पैगाम दे दिया इस दौरे से और अपनी डायरेक्शन भी वाज़ेह कर दी है। क्या वाकई ऐसा है? अच्छा, इस जो ये थ्योरी है ना, इससे तो मैं इत्तेफाक नहीं करता। मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा उसकी वजह क्या है। कुछ उसमें अंदर की कुछ इतलात भी आपके सामने रख देंगे, लेकिन देखें, दौरा तो बहुत अहम है। सही। और मेरा ख्याल है कि अभी तक शहबाज सरकार पीडीएम सीज़न 1 और 2 उसमें अभी तक जो सबसे सिग्निफिकेंट काम हुआ है ना, वो इस दौरे की ऑप्टिक्स के हवाले से। राइट। और एक खबर जो चली है पाकिस्तान के तमाम प्राइवेट चैनल्स के ऊपर इस विज़िट के हवाले से, उसका अभी तक सोर्स मालूम नहीं है, यानी वो ऑफिशियल नहीं है, उसको ओन नहीं किया गया, हवा में वो दफ्तर खारजा की तरफ से जारी नहीं की गई, वो ऑफिशियली जारी नहीं की गई। वो खबर जो है एसोसिएटेड प्रेस ऑफ पाकिस्तान, जो सरकारी खबर रसां एजेंसी है, उसकी वेबसाइट के ऊपर वो मखसूस जुमले मौजूद नहीं हैं जो आग लगाने वाले जुमले। जी। अब इंतज़ार इस बात का है कि या तो मुश्तरका एलामिया को जारी होगा इस विज़िट के एंड पे, कंक्लूजन के ऊपर चीनी दफ्तर खारजा और पाकिस्तानी दफ्तर खारजा मिलकर उसको जारी कर देंगे, या जो है वो ऑफिशियली गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान अलहदा से और बीजिंग से अलहदा से इसके ऊपर एक प्रेस रिलीज जारी होगी। सही। इस पूरे विज़िट और इसके ऑप्टिक्स को देख लेते हैं। सबसे पहली बात तो ये कि जो ये कहा जा रहा है कि आसिफ अली जरदारी साहब ने जो ये दौरा है, या शहबाज सरकार ने या मौजूदा हुकूमत ने ये दौरा इसलिए प्लान किया है कि हमने अपनी डायरेक्शन का चूज़ कर लिया, हमने अपना फ़ैसला कर लिया, हमने अमेरिका को आंखें दिखा दी हैं, या हमने डोनाल्ड ट्रंप को बता दिया कि भाई अगर आप हमें लिफ्ट नहीं करवाएंगे तो हमारे पास लिफ्ट बहुत सारी अवेलेबल है, ऑप्शंस हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है। राइट। वो जिसे कहते हैं ना, वो एक मिसाल मशहूर है कि अंधे के पाँव के नीचे बटेरा आ गया, उसने कहा मैं शिकारी बन गया। देखिए, हमारे यहाँ पर बहुत सारे लोग डिप्लोमेसी पर बात करते हुए अभी कुछ तस्वीरें शेयर की जा रही हैं कि डोनाल्ड ट्रंप से नरेंद्र मोदी जाके मिल रहा है और इधर से आसिफ अली जरदारी शी जिनपिंग से, तो ये एक बहुत बड़ी मैसेजिंग है जो पाकिस्तान की तरफ से की गई है। ऐसा कुछ भी नहीं है। ये दौरा आपको याद होगा कि आसिफ अली जरदारी साहब के हवाले से खबर आई थी अक्टूबर के आखिर में, ग़ालिबन 31 अक्टूबर को वो दुबई लैंड किया और उनका पाँव फ्रैक्चर हो गया। सही। उससे 2 दिन के बाद उन्होंने इस दौरे पे जाना था। उस वक्त डोनाल्ड ट्रंप का नामो निशान नहीं था। सही। उस वक्त अमेरिका के इलेक्शंस नहीं हुए थे। उसके नताइज मालूम नहीं थे, और डोनाल्ड ट्रंप ने आके क्या क्या करना है या क्या मुश्किल खड़ी हो सकती है, ये इसका भी हवा नहीं बना हुआ था। और वो जो सदर मुमलिकत का विज़िट है, आपका क्या ख्याल है कि वो विज़िट अक्टूबर में प्लान हुआ होगा? 4-4 महीने, 5-5 महीने इस हवाले से काम किया जाता है। बैक चैनल्स के ऊपर दफ्तर खारजा राबता करते हैं, एजेंडा तय होता है, तारीखें तय होती हैं। यही वजह है कि जब आसिफ अली जरदारी साहब के पाँव का मसला हुआ और वो विज़िट नहीं हो सका, उनको डॉक्टर्स ने कहा 4 हफ्ते आपने आराम करना है, उसके बाद आपको इमीडिएटली तारीख नहीं मिली। यही वजह ना, देखें, लोग जंपिंग द गन। 5 नवंबर को जब रिजल्ट्स आ रहे थे, उस वक्त आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने दौरा किया सऊदी अरब का और मोहम्मद बिन सलमान से उनकी मुलाकात हुई। यहाँ पर बहुत सारे लोगों ने उसको एंगल ये दिया कि ये दौरा इस वजह से हुआ, या भागते भागते पाकिस्तान पहुँच रहा है सऊदी अरब और उनसे कह रहा है कि अब ये डोनाल्ड ट्रंप हो गया। वो डोनाल्ड ट्रंप का जो रिजल्ट आया है उससे कहीं पहले और उस इलेक्शन से कहीं पहले वो दौरा भी प्लान्ड था। सही। तो ये जो कह देना, मैं आपको, चले छोड़ें, ये देखें, मैं आपको ना एक मैसेज दिखा देता हूँ, आप तारीख पढ़ लें, उसके ऊपर आपको अंदाज़ा हो जाएगा। मुझे इस विज़िट का कब से पता था। ये चाइना में पाकिस्तानी सफारत खाने को मैंने मैसेज भेजा है आपके सामने 16 जनवरी को। जी। सलाम, इसहाक डार ऑल्सो विजिटिंग अलॉन्ग विद प्रेसिडेंट ऑन 6-7? मुझे जनवरी के आगाज़ में पता था कि ये दौरा हो रहा है। जी। 20 जनवरी को हल्फ उठाया डोनाल्ड ट्रंप ने, उसके बाद ये सारा कुछ किया है। हमें कॉल नहीं आनी या नहीं आई, ये उसके बाद की डेवलपमेंट है। सही। और दौरा जो है वो पहले से इसकी तारीखें तय थी। सवाल सिर्फ जो मैं जो जानना चाह रहा था कि जब पहले ये विजिट प्लान हुआ था, उस वक्त इसहाक डार वाज नॉट पार्ट ऑफ द ट्रिप। सही। उस वक्त जो है वो डेलीगेशन में इसहाक डार साहब नहीं थे, आसिफा भुट्टो थी। सही।
اس وزٹ میں کچھ چیزیں چینج ہوئی ہیں. محسن نقوی صاحب کی جو انکلوژن ہے, جو اسحاق ڈار صاحب کی انکلوژن ہے, یہ ڈفرینٹ ہے. بٹ ان اینی کیس لیٹ می ٹیل یو کہ یہ ایک اسٹرانگ میسج ان اٹ سیلف ضرور ہے کہ آپ ایک ایسے وقت میں, یا اس کی ٹائمنگ کو انسائڈ کر گئی ہے, وہی کہ وہ جو ہے نا وہ اندھے کے پاؤں کے نیچے بٹیر. اب یعنی اب آپ یہ نہیں کہہ سکتے, اگر فار ایگزامپل عمران خان نے 4 فروری کو بیجنگ کا دورہ کیا تھا 2021, ونٹر اولمپکس میں انوائٹ کیا تھا, وہ چائنا نے انوائٹ کیا تھا نا, وہ ہم نے پلان نہیں کیا تھا. اسی طریقے سے آپ کو یاد ہوگا کہ وہ اکتوبر کی 15 تاریخ کو 16 تاریخ کو پاکستان میں شنگھائی تعاون تنظیم کا سربراہ اجلاس ہے. اب اس سربراہ اجلاس کو کہا گیا کہ یہ جناب بہت بڑی سفارتی کامیابی ہے, اور پاکستان نے جو ہے وہ یہ کوئی بہت بڑی اچیومنٹ کی ہے. وہ روٹیشن ہوتی ہے, وہ پریزیڈنسی جو ہے وہ جب آپ کسی تنظیم کا حصہ ہوتے ہیں, جیسے ہم 2016 میں ہم نے سارک سربراہ اجلاس کی میزبانی کرنی تھی 9 نومبر کو, وہ یہاں پر اسلام آباد میں ہونا تھا, جو انڈیا نے اسکٹل کر دیا تھا. وہ باری باری تمام ممبر ممالک جو ہیں ان کو صدارت دی جاتی ہے, اور وہ ہوسٹ بنتے ہیں, اور وہ اس کو وہاں پر اس کی سمٹ کی سربراہ اجلاس کی میزبانی کرتے ہیں. وہیں اسی وقت کہا گیا تھا کہ پاکستان کے اب شاید تقدیر بدل جائے گی, ارب ڈالر کی انویسٹمنٹ آئے گی, معیشت ٹیک آف کر جائے گی. اس قسم کے بیانات آپ کو یاد ہے کہ سامنے آئے تھے کہ 1 جنوری کو سب کچھ ہو جائے گا. تو لہٰذا اس سارے معاملے سے ہٹ کر اس وزٹ کی ادروائز امپورٹنس میں اور اس کی جو میسیجنگ ہے اس کے اوپر ذرا بات کر لیتے ہیں, کیونکہ اس میں کچھ چیزیں ایسی ہیں جس کو میں یہ ضرور کہوں گا کہ ابھی تک جو سب سے کوئی اچھا کام آپ کہہ سکتے ہیں کہ یار یہ کام آپ نے کیا ہے اس حکومت نے ابھی تک, جو سب سے تگڑا وہ یہ وزٹ ہے. اور اس وزٹ کا جو ہے وہ وزٹ ان اٹ سیلف کرنا, کیونکہ وزٹس تو پہلے بھی گئے ہیں, شہباز شریف بھی گئے ہیں, دورے تو ہوتے رہے ہیں, بلاول بھی گئے تھے, یہ دورے ہوتے رہے ہیں, لیکن اس میں جو آپٹکس ہے نا اسٹیٹ لیول وزٹ میں, یہ بہت مختلف ہیں. جو تصاویر جاری کی گئی ہیں, ابھی آپ شنوا نیوز ایجنسی کو اٹھا لیں, باقی ان کو اٹھا لیں, تو انہوں نے جس طریقے کا پروٹوکول ہے, گارڈ آف آنر ہے گریٹ آف ہال آف چائنا میں, وہاں پر جس قسم کا ریسیپشن ہے, پھر اس کے بعد جو اس کے میٹنگ کے آپٹکس آمنے سامنے بیٹھ کر. اور یہ وہ چین ہے جس نے گزشتہ 3 سالوں میں ایک بہت بڑی تبدیلی کی ہے پاکستان کے ساتھ تعلقات کے حوالے سے. صحیح. پہلے وہ پاکستان کے داخلی سیاسی معاملات میں, پاکستان کے ادروائز سیکیورٹی معاملات میں کمنٹ نہیں کرتے تھے, اوپنلی میڈیا کے سامنے نہیں کرتے تھے. ابھی تو یہاں پر یہ ہو چکا ہے کہ 2-3 مرتبہ جو ہے وہ اوپنلی چائنا کے اہم ترین لوگوں کی طرف سے یہ کہا گیا ہے. اور ایون جو ایک وزٹ ہوا تھا جس میں صدر شی جن پنگ کے حوالے سے بھی کچھ ایسے جملے تھے کہ جس میں پاکستان کے سیاسی استحکام کے حوالے سے اور پاکستان کی جو سیکیورٹی صورتحال ہے اس کے اوپر کھل کر تبصرہ کیا گیا تھا. تو اس سارے بیک ڈراپ میں اور دنیا میں ایک بڑی تبدیلی, اور جب ڈونلڈ ٹرمپ سی پیک نہیں اوور آل BRI کو ٹارگٹ کر رہا ہے, این اس وقت آپ کے پریزیڈنٹ کا وہاں پر ہونا امپورٹنٹ تو ہے. پریزیڈنٹ, وائس پی ایم, ہاں اس سے زیادہ اہم یہ ہے کہ جو آصف علی زرداری کے جملے کوٹ کیے گئے ہیں, جو ابھی تک میں نہ تو کسی چینی خبر رساں ادارے میں دیکھ سکا ہوں, کیونکہ وہاں پر سرکاری ورژن میں جتنے بھی ہیں وہ ان کے سرکاری ہی ہوتے ہیں. چائنا میں جو کر رہا ہوتا ہے وہ سارے, وہ جس طرح یہاں پہ PTV ہے نا, اور PTV کے آپ بنا دیں سارے ورشنز کہ ہر ایک نے ایک ہی خبر دینی ہے, تو وہاں پر سرکاری ورشن ہی چلتا ہے. چائنا میں میڈیا ڈیفرنٹلی آپریٹ کرتا ہے, اس میں ابھی تک نہیں آئی, آ جائے گی تو آئی تھنک دیٹ وڈ بی, یعنی کہ بہت بڑی خبر ہے, بہت بڑی خبر ہوگی. بٹ ان اینی کیس پاکستان کے لوکل میڈیا پہ جو چلی ہے خبر, آپ کا کیا خیال ہے کہ یہاں پر جو امریکی سفارت خانہ ہے وہ تو ستو پی کے تو نہیں سویا ہوا نا, اس نے اس کا ٹرانسکرپٹ بنانے اور بھیجنے تو ہیں, تو اس کا امپیکٹ تو آئے گا. صحیح. اور کس صورت میں آتا ہے, مارکو روبیو رابطہ کر لیتے ہیں اسحاق ڈار سے, یا پھر ڈونلڈ ٹرمپ کی اور شہباز شریف کی کوئی ٹیلی فونک کنورسیشن ہو جاتی ہے, جس میں وہ ظاہر ہے کہ امریکہ اس زیرو سم گیم کھیل رہا ہے. صحیح. کیا آپ یا ہمارے ساتھ ہیں یا ان کے ساتھ ہیں. صحیح. چین سے وہ دور کرنے کی کوشش تو سب کو کر رہا ہے, لیکن اسی دوران آصف زرداری کہتے ہیں کہ ہم پہلے چین کے اتحادی ہیں پھر کسی اور کے اتحادی ہیں. یہ جملے اب ان آفیشلی جاری کیے گئے ہیں میڈیا کو, میں پڑھ دیتا ہوں آپ کے سامنے, بہت لیکن یہ جنگ اور جیو نے سب سے پہلے رپورٹ کی. ہاں, وہ صدر آصف علی زرداری نے چین کے صدر شی جن پنگ سے ملاقات میں کہا ہے کہ یہ کہنا کہ پڑوسی سے زیادہ ہمارے قریب کوئی اور ہے غلط ہوگا. چین اور ہماری سرحدیں آپس میں ملتی ہیں,
آصف زرداری نے بیجنگ میں چین کے عظیم عوامی ہال پہنچے جہاں پر چینی صدر نے ان کا استقبال کیا. چین کی مسلح افواج کے چاق و چوبند دستے نے صدر مملکت کو گارڈ آف آنر دیا اور اس موقع پر چین اور پاکستان کے قومی ترانے بجائے گئے. ان دونوں کی گریٹ ہال آف چائنا میں ملاقات ہوئی جس میں چینیوں کی پاکستان میں سیکیورٹی اور سی پیک منصوبوں پر تیزی پر بات ہوئی. ملاقات میں علاقائی بین الاقوامی امور اور دو طرفہ تعلقات پر تبادلہ خیال کیا گیا جبکہ شراکت داری کے دائرہ کار کو مزید وسعت دینے کے مواقع پر بات چیت کی گئی. اس موقع پر صدر مملکت کا کہنا تھا کہ ہم پہلے چین کے اتحادی ہیں پھر کسی اور کے اتحادی ہیں کیونکہ چین اور ہماری سرحدیں آپس میں ملتی ہیں. ان کا کہنا تھا کہ چین پاکستان کی سرحدیں ایک جبکہ باقیوں کی ہزاروں کلومیٹر دور ہیں. یعنی یہ ظاہر ہے کہ امریکہ کی بات کر رہے ہیں تو امپورٹنٹ تو ہے. آپ کو یاد ہے کہ ہم جب بھی بات کرتے تھے عمران خان کے وقت میں فورن پالیسی کی تو جو پوائنٹ جس کے اوپر ظاہر ہے کہ اب آپ اس کو میرا باعث کہہ لیں کہ آپ کہ میں اس معاملے میں باعث ہوں کہ ہماری جو لک ایسٹ یا نیبر ہوڈ کی پالیسی ہے وہ بہتر ہونی چاہیے. صحیح. وہ جو ہزاروں میل دور امریکہ ہے اس کے ساتھ آپ ایک وائٹ پیپر بنا لیں اور آپ دیکھ لیں کہ 74-76 سال میں اس نے ہمیں کیا دیا اور لیا کیا اور ہمارے سے لیا کیا ہے, ہمیں کتنا نقصان ہوا ہے اس تعلق کا جو ہمارا امریکہ کا تعلق ہے. وہ جو بحری بیڑے جن کا ہم انتظار کر رہے ون سائیڈڈ 100% لو والی اسٹوری. ہاں کہ ایسٹ پاکستان میں ٹرانزیکشنل ریلیشن شپ ہے نا کہ اب آپ کو اتنے پیسے دیں گے آپ ہمارے لیے یہ کریں. تو بھائی آپ اپنے ملک کو مرسنریز تو نہیں ہے نا, کرائے کے قاتل تو نہیں ہے نا کہ آپ اس طریقے سے ایکٹ کر رہے ہوں. افغانستان میں آپ کی چیزیں ہم کریں, دنیا بھر میں آپ ہمیں جو ہے وہ اپنی پروکسی بنا کے یا ہمارے سے ہماری فورن پالیسی اپنی مرضی کی ڈکٹیٹ کر کے کروائیں. آپ ہمیں بتائیں کہ آپ کے بحری بیڑے آ رہے ہیں ایسٹ پاکستان میں انڈیا سے بچانے کے لیے, وہ انتظار کرتے رہ گئے. تو یہ جو بات کی آصف علی زرداری صاحب نے بہت آئی تھنک کہ یہ دس از کلوز ٹو ایوری ونز ہارٹ ان پاکستان. صحیح. اور یہی پاکستان کا موقف ہونا چاہیے اور یہ وہ موقف تھا جو مسنگ تھا. یہ آپ نے اس کی ایبسنس دیکھی ہوگی 2021 میں عمران خان کی جو سٹیٹمنٹس تھی نا, سی جی ٹی این کو انٹرویو, چائنیز میڈیا کو جو 100ویں سالگرہ تھی کمیونسٹ پارٹی آف چائنا کی, اس کی جو تقریبات ہیں وہاں پر جو انٹرویو دیا تھا اور یہ کہا تھا کہ اٹس انفیئر آن پارٹ آف دی یو ایس ٹو پریشرائز کنٹریز لائک پاکستان چوز بٹوین چائنا اینڈ دی یو ایس. تو یہ اس قسم کے سٹیٹمنٹس اور پھر رشیا کے وزٹ کے وقت جو سٹیٹمنٹس دی تھی جس میں عمران خان نے کہا تھا کہ آئی وانٹ ٹو ایمولیٹ شی جن پنگ, کہ انہوں نے کس طریقے سے 70 کروڑ لوگوں کو پاورٹی سے نکالا ہے اور اس ماڈل کو ریپلیکیٹ کرنے کی بات کی تھی. تو اب بڑی وقت کے بعد جو ہے وہ اس قسم کی وارمتھ جو ہے وہ چائنا اور پاکستان میں ایک لمبے وقت کے کھنچاؤ کے بعد آپ نے دیکھی ہے کہ جس میں یہ جملے رپورٹ ہو رہے ہیں. اب ان کو اون کیا جاتا ہے یا نہیں اس کے امپیکٹ پر آنے سے پہلے. اچھا, انہوں نے کہا کہ پاکستان کی چین کے ساتھ دوستی اتار چڑھاؤ سے گزری ہے, انتہا پسندوں کے حملے چین سے دوستی ختم نہیں کر سکتے, پاکستان اور چین ہمیشہ دوست رہیں گے, دنیا میں کتنی بھی دہشت گردی ہو مسائل ہوں پاکستانی اور چینی عوام ساتھ کھڑے ہوں گے. صدر مملکت کا کہنا تھا کہ چین کی مثالی ترقی اور خوشحالی چینی قیادت کے ویژن اور عوام کی فعالیت کا مظہر ہے. صدر شی جن پنگ نے بھی پاکستان سے تعلق پر گہرے اعتماد کا اظہار کیا اور کہا کہ چین کی پاکستان فولادی دوست, دونوں فولادی دوست ہیں, ہر موسم کے اسٹریٹجک پارٹنرز ہیں, آل ویدر فرینڈشپ جو جس طریقے سے کہا جاتا ہے. آگے پھر اسی قسم کے جو ہے وہ جملے ہیں, لیکن پھر محسن نقوی کا وہاں پر جانا اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے سیکیورٹی اور دہشت گردی کے معاملات پہ بھی ان کو بریف کرنا ہے. بریفنگ یہ بھی ہے انہوں نے وہاں پہ. ہاں, تو یہ جو بریفنگ ہے یہ ظاہر ہے کہ ایک ایسا سٹیپ ہے جس کا میرا خیال ہے کہ ہم تو اس چیز کو مس کر رہے تھے. دیر آیت درست آیت آپ سمجھ لیں اس کو لیے کر دیا. لیکن دو چیزیں اپنے ذہن میں رکھیے گا کہ یہاں پر آپ جو انٹرنیشنل سینیریو بنا ہے نا چین کے اوور دا لاسٹ 3-4 ایئرس 5 ایئرس 6 ایئرس بہت زیادہ شکوے جو ہے وہ پاکستان کے لیے پائل اپ ہو گئے تھے. صحیح. آپ کو یاد ہوگا کہ خان صاحب کے دور میں جولائی کی غالباً 14 یا 17 جولائی کو داسو ڈیم اٹیک ہوا تھا جی پہلا. اس کے بعد اس وقت ڈی جی آئی ایس آئی جنرل فیض حمید اور شاہ محمود قریشی پرسنلی گئے تھے, وانگ وی سے ملاقات کی تھی چائنیز فارن منسٹر سے اور ان کو ایشورنسز دی تھی کہ ہم یہ چیزیں خیال رکھیں گے اور اس کے بعد اس قسم کے واقعات نہیں ہوں گے. اس کے بعد آپ کو یاد ہوگا کہ ہمارے ہاں جو سیاسی عدم استحکام اور جو فوکس تھوڑا سا آؤٹ ہوا تھا, شہباز شریف کے وزیر اعظم بننے کے 12-14 دن کے اندر آپ کو یاد ہوگا کہ کراچی یونیورسٹی کنفیوشس انسٹیٹیوٹ پہ اٹیک ہوا تھا. اس کے بعد انہوں نے اپنے انسٹیٹیوٹس بند کر دیے, سٹاف واپس بلا لیا, وہ نہیں کھلے.
پھر شہباز شریف جب دوبارہ وزیر اعظم بنے پھر چائنیز کے اوپر اٹیک ہوا. اس دوران داسو 2 بھی ہو گیا, اس قسم کے جو انسیڈنٹس ہوئے ہیں تو چائنا کے کنسرنز جو ہیں وہ اس کے حوالے سے بہت بن گئے تھے. لیکن میرا خیال ہے کہ اب اس میں ایک ریلیف جو ہے وہ یہ بن جائے گا کہ ڈونلڈ ٹرمپ نے پوری دنیا میں مختلف ممالک کے اوپر دباؤ ڈال کے ان کو چائنا سے دور کرنا شروع کر دیا. وہ پناما کے کانٹریکٹس کینسل کروا رہا ہے, وہ امریکہ میں کانٹیننٹ میں ساؤتھ امریکہ, لیٹن امریکہ, سینٹرل امریکہ, وہاں کے جو ممالک ہیں ان کو فورس کر رہا ہے. اور وہ ڈونلڈ ٹرمپ کے کہنے پہ ایک کھچاؤ ان کا چائنا کے ساتھ بنتا ہوا پوٹینشلی دکھائی دے رہا ہے. اور اس بنیاد کے اوپر جو لوگ خود وارمتھ دکھا رہے ہیں پاکستان ان دس کیس, اس کو چین جو ہے وہ وہاں پر شکوے شکایتیں نہیں کرے گا. میری انڈرسٹینڈنگ ہے کہ وہ کہ ایک آلریڈی ایک فضا بنی ہوئی ہے تو اس کو بھی کوئی کھینچ نہ لے. لیکن اب اس کے 2 جو ہے وہ ہو سکتے ہیں. ایک یہ ہے کہ امریکہ کی طرف سے, ڈونلڈ ٹرمپ کی طرف سے, ٹرمپ انتظامیہ, مارکو روبیو یا ان کے جو ابھی مزید انہوں نے کرتا دھرتا ٹیم, اب ظاہر ہے کہ کچھ بن بھی رہی ہے, کچھ اپوائنٹمنٹس امپورٹنٹ ہو رہی ہیں, یا تو ان کی طرف سے پاکستان کے ساتھ انگیجمنٹ شروع کر دی جائے گی. رائٹ, ایک پاسبلٹی ہے. اگر انگیجمنٹ نہیں ہوتی, اور انگیجمنٹ میں بھی وہ انہوں نے چائنا کے حوالے سے جو ہمیشہ سے وہ بات کرتے ہیں انہوں نے کرنی. یہی مسئلہ ہے کہ پاکستان اس وقت ایک بڑی ٹائٹ روپ پہ, باریک ایک رسی ہے جس کے اوپر ہم واک کر رہے ہیں. ایک طرف کنواں ہے, ایک طرف کھائی ہے. چین ہے, امریکہ, ہم ایک طرف ہی, ہمارے لیے پوزیشن یہ بنا دیا پاکستان کے لیے کہ آپ ایک طرف جا سکتے ہیں, دونوں طرف نہیں. چائنا کو مسئلہ نہیں ہے, امریکہ کو مسئلہ ہے. صحیح, کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ وی آر دا کنٹری جو 2 اوشن نیشن بناتا ہے چائنا کو. جی, ان کے جو پیسیفک اوشن ہے وہ ان کو لگتا ہے انڈین اوشن تک ایکسیس جو ہے وہ پاکستان کے ذریعے. دا ڈے دیٹ ہیپنس اور یہ کام چل جاتا ہے تو پھر تو چین بہت جلدی جو ہے وہ پیس میچ کرتے ہوئے امریکہ کے آگے بھی نکلے گا اور امریکہ کے ساتھ بھی کھڑا ہوگا. اب اس میں یہ ہے کہ یا تو وہ ہمیں فون کر کے انگیجمنٹ کی بات کریں گے, دوسرا یہ ہے کہ وہ آپ کے ساتھ بالکل ہی رابطہ نہیں کرتے, اور جو آپ کا IMF اور یہ والے معاملات ہیں وہ ان میں ایسی خرابی پیدا کرتے ہیں کہ آپ کو بھاگ کر واشنگٹن رجوع کرنا پڑے اور ان کا ترلا ڈالنا پڑے اور وہ آگے سے آپ کے سامنے شرائط رکھیں. یہ کسی یعنی کہ ابہام میں آپ کو نہیں, آپ کو اس چیز کے لیے تیار رہنا چاہیے. اگر آپ لاسٹ کچھ عرصے میں چائنا کے حوالے سے کانگریس میں ہونے والی کمیٹیز کی, سینٹ کی جو فارن ریلیشنز کمیٹی ہے, وہاں پر گفتگو سن لینا US کانگریس مین اینڈ سینیٹرز کی, اوور آل دونوں بائی پارٹیزن, ڈیموکریٹک اور ریپبلکن پارٹی دونوں کے لوگوں کو آپ سن لیں تو وہ یہ کہتے ہیں کہ جو کمیونسٹ پارٹی آف چائنا ہے اس کا گراؤنڈ زیرو پاکستان بن رہا ہے, اور ہمیں IMF کے لیورز کو استعمال کرنا چاہیے ٹو میک شور کہ چائنا کی کمیونسٹ پارٹی پاکستان میں اسپیس نہ بنا سکے اور پاکستان اور ان کے درمیان تعلقات کو تھوڑا سا نیچے لایا جائے. آل along یہ ایفرٹ چل رہا ہے. اب اس سارے سینیریو میں یہ جسے کہتے ہیں کہ ٹو واک دا ٹاک, مسئلہ تو یہ ہے کہ جھوٹ بولا ہے تو قائم بھی رہو اس پر ظفر ہے. یہ جھوٹ کی بات نہیں ہو رہی, آدمی کو صاحب کردار ہونا چاہیے. آپ نے یہ کہہ تو دیا آصف زرداری نے, اب یا تو یہ ریفلیکٹ کرے. ویسے تو میں اس بات پہ بھی حیران ہوں کہ ہمارا دفتر خارجہ جو ہے وہ سویا ہوا ہے, وہ بھنگ پی کے سویا ہوا ہے, ستو پی کے سویا ہوا ہے. مطلب اتنے امپورٹنٹ وزٹ کے اوپر آپ نے کرٹن ریزر جاری کیا تھا 2-3 دن پہلے 16 تاریخ دے دی, 16 فروری کو جا رہے, اور اس کے بعد آپ نے اس کے اوپر ابھی فالو اپ ہونا چاہیے تھا. آپ کی خبر رسائی ایجنسیاں, سرکاری ٹی وی, وہاں سے آفیشیلی بیانات آ رہے ہوتے, بٹ آئی ہوپ کہ یہ آ جائے گا. اگر تو یہ ریفلیکٹ کرتے ہیں جملے کہ ہزاروں کلومیٹر دور نہیں, ہماری سرحد جڑا ہوا ملک جو ہے وہ ہمارا اتحادی ہے, سب سے پہلے ہم اس کے اتحادی ہیں, پھر ہم کسی پہلا اس کا حق ہے ہم پر. اگر یہ جملے آ جاتے ہیں تو آئی تھنک کہ گیم تو بڑی پھر دلچسپ ہو جائے گی. دیکھتے ہیں پھر اس کا فالو اپ بھی کریں گے انشاءاللہ. صحیح, بہت شکریہ عیسیٰ نقوی آپ کے تجزیے کا. کمنٹس باکس میں ضرور بتائیے گا یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.